अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन, आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के एक डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे और वो स्टोरी बहुत ज़्यादा चली थी और उस स्टोरी के बहुत ज़्यादा चर्चे थे। और कमर जावेद बाजवा के बारे में ये जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें उनके एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें उनकी राइज इन वेल्थ बहुत ज़्यादा दिखाई गई। और पूरी दुनिया के मीडिया ने तो ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया में हिंदुस्तान कि मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा उठाया था। असल में स्टोरी जो लीक की गई थी वो फैक्ट फोकस अहमद नूरानी साहब ने जो है वो लीक की थी। उनको भी ज़ाहिर बात है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे और उनका उन्होंने बहुत जुल्म सितम सहा। उनकी ज़ाहिर बात है कि घर वालों को उठा लिया गया उसके नतीजे के अंदर। वो जो स्टोरी थी, बल्कि इसके बाद जो अगली स्टोरी थी उसके नतीजे के अंदर जो आसिम मुनीर के ऊपर थी, उनके घर वालों को उठाया गया और उनके भाइयों को उठाया गया, उनकी वालदा को अदालतों में चक्कर खाने पड़े। लेकिन ये जो स्टोरी थी इसमें जनरल बाजवा के टैक्स रिटर्न्स सामने दिखाए गए थे और फौज के आर्मी चीफ के टैक्स रिटर्न्स अगर दिखाए जाएं तो जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सबूत सामने फराहम किए गए थे। ये जो क्लिप चल रही है इसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है और जनरल कमर जावेद बाजवा की जो बहू हैं उनकी असासों के ऊपर बात की गई थी और उनकी बहू साबिर मिठू साहब की जो है वो बेटी हैं। और साबिर मिठू साहब लाहौर बिलालगंज के एक जो है वो स्क्रैप डीलर से डीएचए के लैंड प्रोवाइडर तक का उनका सफर जो है मल्टी बिलियनर वो बन गए। वो एक कहानी भी बहुत ज्यादा है। महानूर साबिर जो है, जो साबिर मिठू साहब की साहिबजादी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की गई थी 2018 में और उसके ऊपर बातचीत हुई थी। कोई 16 से 17 अरब रुपए एक साल के अंदर उन्होंने जो है वो कमा लिए थे। ऑयल कंपनियां, टैक्स पेट्रोलियम पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा इनके नाम के ऊपर प्लॉट्स निकले थे। और उसके बाद फैक्ट फोकस ने उसके ऊपर स्टोरी, अहमद नूरानी साहब की ये स्टोरी थी, उसके ऊपर बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी। अब इल्जाम क्या लगाया गया था इस वक्त, ये स्टोरियां आर्मी चीफ से जब रिलेटेड होती हैं तो ये कौन रिलीज कर रहा था, ये अभी इंटरेस्टिंग असल स्टोरी जो है वो ये है कि ये स्टोरी जो है फैक्ट फोकस को रिलीज की गई या बैनुल अक़वामी मीडिया को रिलीज किए गए। जो हमारे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि जनाब ये तमाम की तमाम स्टोरीज न सिर्फ ये बल्कि इसके बाद जिसकी वजह से वो वाकई ज़ेरे अताब आए वो स्टोरी जी ये आपको नज़र आ रही है। जो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेटियों के डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए थे, उनको जो पासपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं उनकी डिटेल लीक की गई थी। ये फैक्ट फोकस की स्टोरी आपको नज़र आ रही है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान उठाया गया था। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स फौज के अंदर से या तो रिलीज किए जा रहे हैं। दो मेजर इसके अंदर कल्प्रिट्स थे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आए, दोनों का ताल्लुक आपस के साथ बहुत गहरा है। ये जो अहमद नूरानी साहब ने ये जो डॉक्यूमेंट आसिम मुनीर की साहिबजादियों के, इनकी बेटियों के रिलीज किए थे, ये डॉक्यूमेंट मुझे कम से कम एक साल पहले इस स्टोरी से प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन मैंने कहा कि यार माओ बहनों बेटियों के ऊपर बात, खैर मेरा वो मॉडस ऑपरेंडी नहीं है, मैं नहीं करता इसके ऊपर बात। अहमद नूरानी साहब को मजीद कुछ तफसीलात भी दी गई और उन्होंने इसके ऊपर स्टोरी कर दी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद थे, मैंने नहीं किए। लेकिन अब यहाँ पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आईएसआई की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे। जिस वक्त डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम थे और जनरल नदीम अंजुम इस वक्त भी जाती उमरा में नवाज शरीफ साहब का जो इनक्लेव है लाहौर से बाहर रायवंड के अंदर, वहां पे पाए जाते हैं, जेर अताब हैं वो काफी ज्यादा। और उनका मरियम नवाज के साथ करीबी ताल्लुक बताया जाता है और उस ताल्लुक की वजह से एक साल एक्सटेंशन तो खैर अमेरिका के कहने के ऊपर उनको मिली थी, लेकिन ताल्लुक उनका भी नवाज शरीफ साहब से है। और ये डॉक्यूमेंट आसिम मुनीर की फैमिली के जो रिलीज करके स्टोरी चलाई गई और इससे पहले जो कमर जावेद बाजवा के ऊपर स्टोरी चलाई गई, हमारी इतलात के मुताबिक ये दोनों जो स्टोरीज हैं ये बाकायदा तौर के ऊपर ये जो नून लीग का नेक्सस है उसके तहत चलाई गई थी। और आसिम मुनीर के खिलाफ नून लीग के अंदर भी मुसलसल बातचीत जो है वो की जाती है, जिसका एविडेंस भी मैंने शेयर किया था, आपको दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि फौजी आर्मी चीफ के खिलाफ पहले जनरल बाजवा और फिर
فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف پبلک میں یہ ایویڈنس لیک کون کر رہا ہے؟ اس کا تانا بانا آئی ایس آئی اور نون لیگ سے اگر ملتا ہے تو نون لیگ میں کون ایسا بندہ ہے جو ایویڈنٹلی یہ سارے کام کرتا ہے اور جس کے اوپر ایویڈنس موجود ہے؟ یہ میں نے ایک آڈیو لیک شیئر کی تھی آپ کو، اس کے بعد سے پہلے کہ میں آپ کسی اور چیز کے اوپر آؤں آپ کو یہ بتا آڈیو لیک ذرا یاد کرا دوں. یہ آڈیو لیک میں نے کیا تھا اور پھر مجھ سے لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے لے بھی لیا، لیکن بہرحال 4 مارچ 2024 کو یہ میں نے سٹوری کی تھی. کسی آرمی چیف کی اتنی بےزتی، بدنامی اور گالی نہیں پڑی جتنی نام لے کر اس کو پڑھ رہی ہے، ابھی اور پڑے گی. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لندن پلان کے مطابق عاصم منیر نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آرمی چیف لگائے جانے پر نواز شریف کو وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کو چیئرمین سینٹ بنانے کا وعدہ کیا تھا، جو وفا نہ ہوا. اسحاق ڈار اس کے نتیجے میں آرمی چیف کی اس آڈیو لیک میں سلواتے سنائے جا سکتے ہیں، جس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا اور نواز شریف صاحب کو پھر بھی وزیر اعظم نہیں لگایا گیا کیونکہ کور کمانڈرز اس کے اوپر راضی نہیں تھے. ایک دفعہ یہ آڈیو لیک سنیے گا تو صحیح، اور پھر اس کے اوپر مزید میں آپ کو اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ. سنیے گا جناب یہ آڈیو لیک. کسی آرمی چیف کی اتنی بدنامی، بےزتی، گالی نہیں پڑی بائی نیم جو اس کو پڑھ رہی ہے. اندازہ کریں جناب، ایک دفعہ پھر آپ کو سناتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ کسی آرمی چیف کی اتنی بدنامی، بےزتی، گالی نہیں پڑی بائی نیم جو اس کو پڑھ رہی ہے. People used to not. یار یہ 24 میں تو آرمی چیف عاصم منیر ہی تھا نا جی، تو عاصم منیر کے بارے میں ہی تو آرمی چیف تو وہی ہے، اسی کی تو بات کر رہے ہیں. سنیے گا. کسی آرمی چیف کی اتنی بدنامی، بےزتی، گالی نہیں پڑی بائی نیم جو اس کو پڑھ رہی ہے. People used to not even name army chief. اتنی اس کا رکھ رکھا ہوتا تھا. یہ اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. He knows what is happening, but he doesn't know what is the cause. Cause یہ ہے. مجھے ڈے ون میں بتا دیا گیا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. I've seen people، شاہد خاقان جو جیل گیا ہے، مفتاح گیا ہے، جڑے جڑے بندے نے میں نے منافقت کی نا پارٹی اندر بھی سارے بیچارے نے سفر کیتا ہے. یہ جڑے 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اگلے سال ڈیڑھ سال ایوری باڈی سفرڈ. میں اپنے بندے کی گل کر رہا ہوں. یہ بھی وہ کو بتا حال ہے اور ہور ہوئے گا if he doesn't behave. کسی آرمی چیف کی اتنی بدنامی، بےزتی، گالی نہیں پڑی بائی نیم جو اس کو پڑھ رہی ہے. ابھی یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ ریزنٹمنٹ کتنی زیادہ کس کی تھی. اور اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی جو کہ جن کی اسپیشل نیڈز ہیں، جن کی پہلی شادی سعودیہ میں کسی شیخ سے کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ ہیں یا آٹسٹک ہیں غالباً، تو وہاں سے ایک بچہ بھی ان کا تھا، تو وہاں سے ان کو طلاق ہو گئی تھی. تو پھر بچے کے ساتھ اسحاق ڈار نے اپنے بیٹے سے ان کی شادی کرائی. ان سے ان کے 2 بچے بھی ہیں، دونوں جو ہے وہ اسپیشل نیڈز ہیں غالباً، آٹسٹک ہیں یا اسپیشل نیڈز ہیں ان کی. یہ وہ بیٹا ہے جو دبئی میں اس وقت $100 ملین سے اوپر کے ان کے اوپر مقدمات درج ہیں اور دبئی سے بھگا کے پاکستان لائے تھے، لیکن پاکستان میں ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہے. اور دبئی کے ایجنسیز نے ان کے چھوٹے بیٹے کو جا کے اٹھا لیا تھا، تو یہ جا کے ڈپٹی پرائم منسٹر منت ترلا کر کے اس کو چھڑوا کے لائے ہیں اور اپنی اس بیٹے کو انہوں نے بھی پاکستان سے بھی تھائی لینڈ منتقل کیا ہے. لیکن یہ لیکیج اور یہ ریزنٹمنٹ اور یہ بات چیت، اور صرف یہی نہیں ہے، مزید بھی آڈیو لیکس ہیں، میں اس کے اوپر مزید آتا ہوں. اور ان کے سمدی جو ہیں نواز شریف صاحب، ان کی یا ان کے جو سمدی کے بیٹے ہیں ان کی بھی جو بات چیت چل رہی تھی وہ بھی موجود ہے، جس کے تحت لندن پلان بنایا گیا تھا. لیکن لندن پلان کے شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے دوبارہ آ کے، اس لیے انہوں نے پہلے تو کیا قمر جاوید باجوہ کا لیک، اس کے اوپر یہ لوگ خاموش رہے. اب جو انہوں نے لیک کیا اور لیٹسٹ یہ جس پہ اعتبار کرتے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جن کا عہدہ سرے سے ختم کیا جا رہا ہے، جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. شام کو ان کے ساتھ جو محفل ہوتی ہے جام کے ساتھ، اور محسن نقوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے یہ بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں حاضر ہوں، مینو خدمت دا موقع دے، اور میں تو پہلے بھی آکھیا سی آپ میرے ساتھ چلیں. لیکن وہ چیزیں ریکارڈ کر لی جاتی ہیں اور اس کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ ظاہری بات ہے کہ اسی وجہ سے 27ویں ترمیم میں یہ خاموش بیٹھے بالکل نظر آتے ہیں. لیکن اس کا اور یہ جو کام کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے یہ جو لیکس ہوئے
پہلے جو ہے وہ جنرل باجوہ کے بارے میں جو لیک ہوا، حالانکہ اس کو سٹاپ لسٹ کے اوپر عاصم منیر کے احکامات پہ ڈالا گیا ہے، لیکن بہرحال آرمی چیف ہے، کل اس کے ساتھ آج ہو رہا ہے، اور اس کی جو ہے گھر کی اس کی بہو کی تصویر آ رہی ہے، تو جب علیمہ خان کے ساتھ تو یہ جو مرضی کریں، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن ان کی گھر کی بیٹیوں کی تصویریں اگر آ جائیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، بیکاز یہ اپنے آپ کو ابو بورڈ سمجھتے ہیں نا جی۔ لیکن بہرحال ان کو پتا تھا کہ ان کے خلاف یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کر رہی ہے، اور اسحاق ڈار نے ہی جو ہے اپنے ریسورسز ایف بی آر میں استعمال کر کے قمر جاوید باجوہ کے خلاف یہ جتنے بھی سٹوری ہے اس کو لیک کیا تھا، یہ ان کا یہ کہنا ہے۔ اور یہی کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی اور انہوں نے مل کے، ندیم انجم ان کے لیے کام کر رہا تھا، یہ چاہتے تھے ندیم انجم کو دوسری سال کی ایکسٹینشن بھی ملے اور امریکہ میں سفیر بھی جائے، لیکن شہباز شریف ان سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ ٹوٹل جو ہے اس وقت بوٹ پالش کے اوپر لگا ہوا ہے، تو وہ نون لیگ کہتے ہیں بڑے پائن چھوٹے پائن ٹھیک ہیں، لیکن اس نے اپنے گیٹیاں ساری سیٹ کی ہوئی ہیں جی ایچ کیو کے ساتھ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے۔ میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ اگلی آڈیو لیک ثبوت کے طور کے اوپر پیش کرتا ہوں۔ یہ جو سٹوری ہے یہ میں نے کی تھی 28 فروری 2024 میں، نواز شریف کی مبینہ آڈیو لیک، جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے گلے شکوے کرتے ہوئے محض جرمانے کے ساتھ اپنی بند ملز، فیکٹریاں، کاروبار چلانے کی اجازت لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ کیا یہی لندن پلان کا اصل مقصد تھا؟ مقصد بہرحال اگر یہ تھا تو وہ تو پورا ہو چکا ہے، وزیر اعظم بننا اگر مقصد تھا تو وہ پورا نہیں ہو سکا۔ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے میں آپ کو جو ہے ان کی آڈیو لیک سنا دیتا ہوں، سن لیجئے گا ذرا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو انتظار تو کوشش نہیں ہے نا، کس بات کی دی؟ اس وقت میں روزہ بند کر دو، اس بات کی دی ہے کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے حسن سے تنخواہ نہیں ملی، اس بات پہ میری سزا اور ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، مجھے پرائم منسٹر سے ہٹا دیے، کلوز فار لاسٹ 5 ایئرز۔ اس کا کون لون پے کرے گا؟ کدھر لائبلٹیز کیسے سیٹل ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ چلے گی کیسے؟ اتنی دیر کے بعد چلانا بھی بہت بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کسی ملک میں اس طرح سے ملیں بند ہوتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا جرمانہ پے کریں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو مطلب زیادہ سے زیادہ جرمانہ پے کریں، جرمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب جرمانہ پے ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو نواز شریف صاحب کو ہی پتا ہوگا، ہم تو اس کے اوپر کوئی اتنی خاص بات نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال صرف یہاں تک اگر بات ہوتی تب بھی بات اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس طرح سے بڑھ کے آگے جو میں نے ایک اور رپورٹ بھی کی، اور میں وہ آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ صرف جو ہے وہ یہ بچ جائیں گے تو یہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ میں نے دیکھیں سٹوری کی تھی ان کے بیٹے کے بارے میں 6 مارچ 2024 کو، جس میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے بیٹے کی مبینہ آڈیو لیک، جس میں ذرائع کے دعوے کے مطابق وہ مبینہ طور پر آئی ایس آئی اسٹیشن چیف لندن اور وکلاء سے بات کر رہے ہیں۔ حسن اور حسین نواز پاکستان سے مفرور ہیں اور واپس پاکستان 17 مارچ کو جانا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے درخواست دائر کی جا چکی ہے۔ ٹی وی انٹرویو میں جس جائیداد کی ملکیت وہ مان چکے ہیں، اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرنے کو بول رہے ہیں۔ اور یہ سٹوری میں نے جو ہے آپ کو کی تھی، ذرا آڈیو لیک سن لینا، اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ میاں صاحب کا نہ جو ہے اپنا جو وہاں پہ العزیزیہ اسٹیل ہے اس کے ساتھ کوئی لنک ہے، نہ یہاں پہ جو ہے نا جو ان کی لنڈن میں اپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی کوئی لنک ہے میاں صاحب کا۔ یو نو واٹ دے سیڈ، ان کے پاس تو جو ہے نا یہ بھی کوئی جو ہے نا اپنا ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کس کو بلانگ کرتے ہیں۔ دے ڈونٹ نو اٹ، دے جسٹ ڈونٹ نو اٹ۔ انہوں نے کیا کیا ہے اس وقت کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے چونکہ جو ہے نا اپنا کہیں ایک انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرے اپارٹمنٹس ہیں، تو وہ انہوں نے زوم کر لیا کہ چونکہ میں نے کہا تھا کسی ایک ٹی وی انٹرویو میں، تو ظاہر یہ اس کے اپارٹمنٹس ہیں۔ میاں صاحب کا نہ جو ہے اپنا اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے نے بینک کرپسی بھی ڈکلیئر کی اپنی، وہ خیر ان کا کوئی اور معاملہ ہوگا، اس سے مجھے نہیں، اس سٹوری سے بہرحال کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ لیکن یہاں تک اگر آپ بات سمجھ گئے ہیں تو یہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یہ کہانی جو ہے یہ دراصل ہے کیا اور چل کیا رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو لیکس ہوئے ہیں اس وقت فوجی حلقوں کے اندر، جو بات چیت ہے وہ لیکس ہوئے ہیں کہ جو قمر جاوید باجوہ کا لیک ہوا ہے یا
اصل جو اس وقت ان کو قمر جاوید باجوے سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، اصل جو ان کو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب عاصم منیر کی بیٹیوں کی تصویر، اور اس میں صرف بیٹیوں کی تصویر یہاں پہ چل گئی ہے، ان کی بہنوں کی تصویریں بھی لیک کی گئی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، ان کی بہنوں کے بچوں کی بھی تصویریں لیک کی گئی ہیں۔ وہ آگے چل کے سٹوری کوئی بنی یا نہیں بنی یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بھی یہ تمام کی تمام انفارمیشن لیک کی گئی ہے۔ اب اس سچویشن میں اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ جناب عاصم منیر یا باقی جو اس وقت جرنیل ہیں، کیونکہ وہ پنجابی ہیں اور میاں نواز شریف پنجاب اسٹیبلشمنٹ یا پنجاب سینٹرک یا تخت لاہور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور شریف فیملی یا مریم نواز، اور وہ ٹی ایل پی کو چھوڑ کے ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے آگے لا کے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سلمان تاثیر ماڈل نہیں چلایا جائے گا، تو اگر تو یہ جی حضوری کر کے پیروں قدموں میں گر کے جہاں سائن انگوٹھا کہیں گے وہاں کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگلوں نے احتساب کا جو پلان بنایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی خاموش رہیں گے، عدالتوں میں دھکے کھائیں گے، تو پھر تو ممکن ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ کریں گے، اور اسی لیے وہ لوگ ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی لیکس کرتے ہیں تاکہ اسٹیبل نہ ہو جائے، اور وہ اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جی ایچ کیو والے عاصم منیر والے جو ہیں وہ یہ پوری تیاری کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے اوپر دھاوا بولنا ہے، کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، اور گھر کا بھیدی یہاں پہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بتائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنا منہ کھول کے انہوں نے سمجھا کہ فوج کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا سجن ویلی سمجھا جنرل سائر شمشاد مرزا کو، جو ان سے جس قسم کی جو بھی بات کی گئی اس نے ریکارڈ کر کے تمام کی تمام آرمی چیف عاصم منیر کے حوالے کر دی۔ ٹھیک ہے جی۔ آپس میں میاں نواز شریف صاحب کی ایک بات مجھے بتائی تھی، ان کے قریبی ساتھی نے، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے شہباز شریف کو سمجھایا تھا لندن پلان کے فوراً بعد کہ فوجیوں کی باتوں پہ اعتبار نہ کرنا، غلط اعتبار نہ کریں، بعد سارے ایک کو ایک ہو جاتے ہیں، اور وہ باقی ایک ہو گئے، اندر کھاتے جو ہے یہ مل کے کھاتے ہیں، اور اندر کھاتے یہ ایک ہیں جرنیلی جو پورا کا پورا مافیا ہے، اور وہ آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتا۔ اور اب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کے پیچھے 28ویں ترمیم کے لیے جائیں گے اور احتساب ان کا یہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کے پیچھے بھی آئیں گے، اور یہ خود صدر بن کے بادشاہ معظم بن کے بیٹھنا چاہتا ہے۔ عمران خان کے پی ٹی آئی کے خلاف تو جو ایک کر سکتے تھے انہوں نے پہلے ہی کر لیا، کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے پیچھے۔ اگر عوام میں پذیرائی ان کو چاہیے، کیونکہ فوج میں خود جوان میں ان کو پذیرائی چاہیے، تو یہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی چلانی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کس کے خلاف چلانی ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف چلانی ہے، اور کس کے خلاف چلانی ہے؟ جرنیلوں کو تھوڑی یہ رگڑیں گے آپ کے خیال میں؟ یہ خبریں ہیں جناب، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ آڈیو لیکس جو آپ لوگوں نے کی ہیں یہ، اور یہ جو ان کی فیملی کی جو انفارمیشن آپ نے لیک کی ہے، یہ وہاں پہ واضح طور کے اوپر یہ بات اب کھل کے آ چکی ہے سامنے، اور اسی لیے ندیم انجم بھی رگڑے کے اندر آیا ہوا ہے کہ یہ جو انفارمیشن لیک کی گئی ہے یہ بادشاہ معظم کی فیملی کی، اس کے اوپر وہ بہت زیادہ تپے ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ ابھی آپ سے اپنا حساب کتاب مکانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ عزیزان من، اس سٹوری میں کمنٹس میں آپ کو بتائیے گا کہ مزید کس لیول کے اوپر آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، وہ میں ضرور کروں گا، اور اس ڈائریکشن میں مزید اگر آپ خبریں چاہتے ہیں، بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ابھی تک پبلک تو خیر میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر نہیں آتا جی، دس از ناٹ مائی اسٹائل اینی وے، بٹ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان کی بہنوں کو نہیں چھوڑے اور ان کی اہلیہ کو نہیں چھوڑے تو ان کو کیوں چھوڑا جائے؟ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور یہ ڈیبیٹ جو ہے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ پی ٹی آئی کو آپ الزام دیتے ہیں، تو نہیں جی، جو پی ٹی آئی کی نہیں، یہ نون لیگ نے ڈیبیٹ شروع کی تھی جب محترمہ بینظیر بھٹو کی انہوں نے پیمفلٹ جہازوں سے گرانے شروع کیے تھے، اور اس وقت بھی جو یہ سٹوری ہے اکانومسٹ کی، اٹ ریکس آف نون لیگز انوالومنٹ، نون لیگ کا طریقہ واردات یہی رہا ہے، ووٹ بینک تو ان کے پاس پیچھے بچا نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلوں کو کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، اگلے بھی تیار ہو کے بیٹھے ہیں آپ کے لیے۔ عزیزان، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔